70% of the world population are consuming tobacco. Tobacco is an alkaloid that has got a physiological impact upon one's brain, and also it contains an element cadmium which is responsible for cancer. 1 microgram per gram. So with the passage of time, there is an accumulation of cadmium in one's lungs and ultimately the lung cancer. And 8 billion people die yearly on account of tobacco consumption. 50% of the world population are consuming alcohol. We put it as a beverage in short and in big, that is a poison. So whether we take the small installments or large, nevertheless is forbidden. And 3 million people die on account of alcohol consumption yearly. अगर मकसूद कल में हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, अगर मकसूद कल में हूँ तो मुझसे मावरा क्या है, मेरे हंगामा है नौबंदों की इंतहा क्या है। अगर मुझे कल के लिए पैदा किया गया है, अगर हम सबको कल के लिए पैदा किया गया है, अगर जिंदगी मौत के बाद है, अगर जिंदगी मौत के बाद है तो फिर जिंदगी का क्या मकसद है और उस मकसद को कैसे हासिल किया जा सकता है। मैं दावत दे रहा हूँ मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब को कि वो अपने खूबसूरत कलाम से हम सबों के रहमत फरमाइए। मुफ्ती नज़ीर अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह वस्सलावातु वत्तस्लीमातु वतहिय्यातु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि व औलादिहि व अत्बाइहि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू वल मैसिरु वल अंसाबु वल अंसाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खम्रु जुम्माउल इस्म वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खम्रु मा खामर अल अक़ल वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मुस्किरिन हरामुन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मा अस्कर फ़हुव हरामुन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर समीर साहब ने ड्रग्स के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन आपको दी है वो चैप्टर अब मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं। फिर हमारे दो इन साहिब इल्म दीनी इल्म जानने वाले हज़रात ने कुरान करीम की आयतों से जो बातें आप तक पहुँचाई हैं वो एक एसिड है, एक जौहर है। अल्लाह ताला शाह इन बातों को हम सब के लिए मुफीद बनाए। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं तभी मैं सेहतयाब हो सकूँगा। दुनिया का कोई भी पेशेंट चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, ये सोचकर डॉक्टर के पास नहीं जाएगा मैं देखूँगा ये क्या कहेगा, अगर मुझे अच्छा लगा तो मान लूँगा, नहीं अच्छा लगा तो मानूँगा नहीं, ये सोचकर कोई पेशेंट नहीं जाता। नियत करने के माना ये है कि आदमी ये सोच कर जाता है जो मुझे बताया जाएगा मुझे वो करना है, और जिन चीज़ों से उसने मुझे बचने को कहा मुझे वो छोड़नी है। फ़र्ज़ करते हैं किसी इंसान को डायबिटीज़ हो गई और मगर उसे पता कहा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, यूरिक एसिड भी बढ़ गया है, इसलिए आपको मीट अवॉइड करना है, तो कोई दुनिया का पेशेंट ये नहीं होगा कि साहब मीट खाते हुए गोश्त खाते हुए मैं उसके बगैर रह नहीं सकता हूँ। कश्मीरी लोगों को नमकीन चाय पीने का बहुत शौक़ है और पीते हैं। फ़र्ज़ करते हैं डॉक्टर ने कहा आपको म्यादे में अल्सर हो रहा है इसलिए आपको चाय अवॉइड करनी है, जैसे चाय छोड़ देनी होगी। ख़ास तौर पर जो बहुत उबली हुई चाय है वो आपके मैदे के लिए मुज़िर है। या किसी इंसान को मसलन मसाले खाने का बहुत शौक़ है, मिर्चें खाने का शौक़ है और डॉक्टर ने कहा कि आपको मसाले अवॉइड करने हैं। या बच्चों को आजकल फ़ास्ट फूड खाने का बहुत शौक़ होता है, डॉक्टर ने कहा ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, तो आप इरादा करें जो एक रॉ मटेरियल को अपने तजर्बात से, अपनी अक्ल से, अपने रिसर्च से कहाँ पहुँचा देता है। जानवर ये सब नहीं कर सकता। सोच है मगर बहुत लिमिट सोच है। वो आज तक भी घास ही खाता है, उस घास को कुछ और नहीं कर सका। ये इंसान है जो घास को सब्ज़ी बनाता है, सब्ज़ी की डिशें बनाता है, उसको मज़ेदार बनाता है, उसको किस्म में इंसान अपनी अक्ल से करता है। जानवर ये देखता है ये दरख्त है इसके बाद में इसके कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंसान है उसने देखा इस दरख्त को कैसे काटा जाएगा, इसके पीस कैसे बनाएंगे, फिर फर्नीचर कैसे बनेगा, फिर वो खूबसूरत कैसे बनेगा, फिर उसमें फूल कैसे बनेगा, ये सब इंसान करता है अपनी अक्ल से। ये सारी साइंसी तरक्कियात इंसान की अक्ल से है। इंसानों की मोहब्बत की 1 पर 1000 में भी कभी बराबर नहीं हो सकती। कि अल्लाह ने मोहब्बत और शफ़क़त के 100 हिस्से किए,
10 حصے ساری دنیا میں تقسیم کر دیے. اس میں ماؤں کے دلوں میں محبت بچوں کی، شوہروں کے دلوں میں محبت اپنی بیویوں کی، بیویوں کے دلوں میں شوہر اپنے ہسبینڈوں کی، بھائیوں کے دلوں میں بھائیوں کی، استادوں کے دلوں میں یہ ساری محبتیں، جانوروں کو بھی جو اس میں 10% اور 90% محبت اللہ نے اپنے لیے رکھی. تو اللہ اپنے ہر بندے سے بہت محبت کرتا ہے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے بندے یہ چیز تیری صحت کے لیے نقصان پہنچانے والی، یہ سارے جانور تمہاری خدمت کے لیے، زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ تمہارے لیے، بلکہ حکم دیتے ہیں کھاؤ، میں تمہارے لیے بنایا، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، یہ ساری چیزیں استعمال کرو. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، تمہارا رب تو وہی ہے جس نے تمہارے لیے سب کچھ بنایا. یہ جتنی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، آسمان سے اترتی ہیں، سب انسانوں کے لیے ہیں. جانور جانوروں کو کھاتے ہیں، اپنی زندگی بناتے ہیں. یہ جانور بعد میں انسان کے کام آتے ہیں. کوئی جانور انسان کے کام آتا ہے، دودھ دیتا ہے. کوئی جانور انسان کے کام آتا ہے، اس کا گوشت کھاتے ہیں. کوئی جانور انسان کے کام آتا ہے، اس اون. کوئی جانور انسان کے کام آتا ہے، سواری دیتا ہے. اور 10 آدمیوں پر لعنت ہو جاتی ہے، بنانے والے سے لے کر کے سرو کرنے والے تک. ان تمام لوگوں پر شراب کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت نشے والی چیز کو انسان استعمال کرتا ہے، اس وقت اس کے پاس ایمان ہوتا ہی نہیں، وہ ایمان نکل جاتا ہے. لا یشرب الخامر لا یشرب الشارب وهو مؤمن ولا یزنی الزانی وهو مؤمن ولا یسرق السارق وهو مؤمن. کوئی آدمی چوری کرے اس وقت اس کے پاس ایمان نہیں رہتا. کوئی آدمی کوئی دوسرا غلط کام کرے اس وقت ایمان نہیں ہوتا. اور جب کوئی آدمی شراب پیتا ہے اس وقت اسے ایمان نہیں ہوتا ہے. شراب ہی تک محدود نہیں ہے، جو صرف ڈرنکنگ تک محدود ہے، نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو چونکہ اندازہ تھا قیامت تک میرا دین ہے، اور اس زمانے میں آج کے یہ چیزیں، چاہے وہ کوکین ہو، چاہے وہ براؤن شوگر ہو، چاہے وہ چرس ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ انجیکشن کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ بوٹ پالش ہو، یا یہ ساری چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی. اور چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین قیامت تک تھا، اس لیے آپ نے دوسری کا فرمایا جو چیز بھی تمہیں نشے میں ڈال دے گی وہ شراب ہے. آپ لوگ اس وقت اسٹوڈنٹ ہیں، اس لیے میں دوسرے انداز سے بھی اس بات کو سمجھوں گا، آپ کو زندگی میں یاد رہے گا. ہمارا اسلام جن چیزوں کو کہ جب اس کو پیتے ہیں تو انسان ان کنٹرول ہوتا ہے، اور ان کنٹرول ہونے میں کیا ہوتا ہے، ایک طرف سے اس کا دماغ کا مائنڈ سیٹ نہیں رہے گا، اور اس حالت بدل جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں نشہ. اس نشے کی وجہ سے یہ شراب حرام ہو جاتی ہے. تو اب پتہ چلا شراب حرام ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے. یہ نشہ اگر کسی اور فارم میں آ گیا وہ بھی حرام ہو جائے گی، جیسے چرس، جیسے کوکین، یا اور کوئی چیز. یہاں تک کہ سونگنے والی چیز، کوئی ٹیبلیٹ ہوگی اور وہ صرف ہونٹ کے نیچے دبا کر رکھنی ہے، اور اس کو ایسے انسان کو نشہ چڑھ گیا، یہ بھی شراب ہے. کیونکہ شراب کی وہ چیز اس میں بھی پائی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اجتہاد کرنا. اجتہاد کے ذریعے سے اس چیز کا حکم معلوم کر لینا. کو اللہ نے حرام کر دیا تو نشے کی تمام چیزوں کو حرام. یہ صحت کو تباہ کرتا ہے، یہ اخلاق کو تباہ کرتا ہے، یہ انسان کو آئندہ کسی کام کا نہیں چھوڑے. یاد رکھیں جو آدمی اس میں مبتلا ہو گیا، ٹھیک، میں نے معلومات کی، پتہ یہ چلا کہ جس آدمی نے 2 مرتبہ ڈرگز کی، اس کے بعد اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا بہت مشکل ہے، صرف 2 مرتبہ کرنے سے. اور بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ یوز کرنے کے بعد پھر اسے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. اس میں لڑکوں کا حال بھی بہت زیادہ برا، لڑکیوں کا حال بھی بہت زیادہ برا. میں بیچ میں یہ خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا، اولم کرتا ہے، شام کو توبہ کرتا ہے، اگلے دن کچھ دنوں نقصان اس کو محسوس ہوتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے اب نہیں کروں گا، یہاں تک کہ ان کو وہاں سینٹروں میں بند کر کے رکھتے ہیں. بعض دفعہ لڑکوں کو رسیوں سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ نہ کریں. نکلنا بہت مشکل ہے، اس میں جانا تو بہت آسان ہے، نکلنا بے انتہا مشکل ہے. اس لیے اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو بہت شکر پڑھیں، اور آئندہ پختہ ارادہ کر کے رکھیں کہ آئندہ اس سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ آگ سے اپنے آپ کو یقیناً بچائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آگ سے بچنا انسان کے نیچر میں ہے. جتنا آگ سے ٹھیلا اندیور، وہ ٹھیلا لاؤ جس میں یہ پیسے میں نے جمع کیے ہیں، وہ لے کر کے اس کا ٹھیلا لے دو. اب یہ باپ جو ہے وہ پیسہ شمار کر رہا ہے، تو اس کا جو اندازہ تھا کہ اتنے دنوں تک میں نے اتنے پیسے جمع کیے ہیں، اتنے ہوئے ہوں گے، اس سے بہت کم. تو شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ پوچھ کچھ کی نہیں. وہ کہتا ہے تم پیسہ لاتے دیتے تو میں اسی میں ڈالتی تھی. شوہر کہتا ہے نہیں سشد خبر قاسم پوچھ دیتے. اچھا، ایسے موقع پر ہمارے بعض شوہروں کو غلطی ہوتی ہے، وہ فوراً بیوی پر شک کرتے ہیں سیاست مالنے کے لیے. یہ غلط شک ہے، یہ ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ خواتین میں یہ غلطی ہو، عورت کو اپنی میکے سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، لیکن اس نے فوراً یہ کہا سیاست مالنے کے لیے. شوہر جو ہے اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، اسی بیچ میں لڑائی. جب لڑائی ہو گئی تو اسی بہن نے ماموں جان کو فون کیا، کیا میری ماں کو مار دیا. اس نے کہا کس نے مارا؟ کہا ابا جان نے، ڈیڈی نے. وہاں سے وہ سسرال والے آئے اور 2-4 آدمی آ گئے تو اب اس کی پٹائی کی. اب تو نے کیوں مارا اس کو؟ اس کی جب پٹائی کی، اسی میں اس نے کہا
طلاق، ز طلاق، ترا طلاق، ش طلاق، ہاتھ طلاق، کیونکہ اس نے مار کھائی. انہوں نے اٹھایا اپنی بہن کو اٹھا لے کے گھر. ٹھیک، بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی. بیٹا جو ہے وہ ڈرگس کرنے والا وہ یہیں پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد باپ جو ہے وہ آٹو چلانے والا وہ کہاں جائے گا؟ خاندان بکھر گیا. یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ہیں. اس لیے میرے نوجوان طلبا، میری نوجوان بہنوں یا بیٹیوں، آپ کے میموری سسٹم ختم. یہ ساری چیزیں جس لڑکے کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈرگ کرتا ہے، کوئی اس کو رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوگا. جس بیٹی کے بارے میں پتہ چلے گا کہ یہ اس میں مبتلا ہے، کوئی اس کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کون ہی مصیبت اپنے گھر میں لائے گا؟ میں ایک دفعہ اپنے وہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی، ایک بچہ اس کی گود میں ہے، دوسرا بچہ اس کے ساتھ میں ہے، ہاتھ پکڑ کر کے وہ چل رہا ہے، 2.5-3 سال کا ہے. آ کے وہ رونے لگی. میں نے پوچھا خیر یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے جی میری مصیبت یہ ہے، ایک غلطی تو میں نے یہ کی ہے، مشمانہ کرمت، ایک جرم چن یہ کرمت. اس پہ بھی ابھی میں تھوڑی سی بات کروں گا انشاءاللہ. تو میں نے کہا کیا اس وقت مسئلہ ہے؟ کہتا ہے ان بچوں کا باپ ہے وہ ریڑے پر، وہاں باڑی پور کی بات ہے، وہ ریڑے پر بیٹھ کر چیزیں بیچتا ہے اور شام کو جتنے پیسے آتا ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے وہ جھاگ نکلتی رہتی ہے. اور میں اور میرے بچوں کے لیے کھانے کا کچھ نہیں ہے، ہم بھوکے رہتے ہیں، صبح کو کڑوی چائے پیتے ہیں، رات کا شام کا بچا ہوا چاول، ٹھنڈا چاول کھا کے ان بچوں کو میں پلا رہی ہوں، چلا رہی ہوں. خدا کے واسطے اس کو اب اسے بلایا، اب وہ بیچارہ آ بھی نہیں پا رہا، وہ کب کب آ رہا ہے، وہ کھڑا بھی نہیں رہ پاتا ہے. بس یہاں سے آپ یہ دوسرا چیپٹر بھی ذہن میں رکھیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے جو خود کے افیئرس ہیں یہ زہر ہے، زہر. اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. اس میں مزہ تو لگتا ہے شروع میں بہت ہے، مگر آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے. کبھی وہ کامیاب زندگی آپ پڑھ کر کے کچھ بننا چاہتے ہیں، جب آپ عشق بازی میں پھنس گئے، جب آپ نشے بازی میں پھنس گئے، آپ کچھ نہیں بن سکتے. آپ چاہتے ہیں آپ کا فیوچر شائننگ فیوچر ہو اور آپ کا کیریکٹر لیس، تو کیریکٹر جب صحیح نہیں ہے تو کیریئر کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں کیریئر بنے گا تب جب آپ کا کیریکٹر صحیح ہوگا، کیریئر بنے گا تب جب آپ بری عادتوں سے بچیں گے، کیریئر بنے گا تب جب آپ آنکھ بند کر کے اپنی اندر قابلیت پیدا کریں، اور قابلیت پیدا کرنے کے بعد زمانہ آپ کے منتظر ہوگا جب آپ کے اندر اور قابلیت نہیں ہوگی کوئی نہیں آپ کو پوچھے گا، یہاں تک کہ آپ کے خاندان والے آپ سے نفرتیں کرنے لگیں گے. جب داغ لگ جاتا ہے، یہ داغ ہوا کی طرح پھیل جاتا ہے. فلانے گھر کا لڑکا ڈرگ کرتا ہے، فلانے گھر کا لڑکا وہ فلاں جگہ پکڑا گیا فلاں، اور یہ فوراً پھیل جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی زندگی کو داغ لگ گیا، آپ آدمی کتنا ہی اپنے آپ کو اچھا بنائیں اب وہ داغ دھلنے والا نہیں ہے. تو اس لیے جو چیز قرآن نے حرام کر دی، جو چیز انسان کے اخلاق کو تباہ کرتی ہے، جو چیز انسان کے کیریکٹر کو برباد کرتی ہے، جو چیز انسان کے مائنڈ سیٹ کو ختم کر دیتی ہے، جو چیز انسان کے میموری سسٹم کو بٹھا دیتی ہے، جو چیز انسان کے نرو سسٹم کو متاثر کر دیتی ہے، جو چیز انسان کی صحت کو خراب کر دیتی ہے، اور جو چیز انسان کے فیوچر کو تباہ کرتی ہے، وہ تمام منشیات ہیں. اور اسی لیے اسلام نے اس کو حرام کیا. تو گیا اسلام آپ سے کہتا ہے کہ مسلمان ہو. ابھی آیت آپ نے سنی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم نے وعدہ کیا ہے خدا سے کہ یا خاص طور پر آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جوانوں کو جو چاروں طرف سے حملے ہیں، وہ ایمان کا حملہ الگ، کیریکٹر کا حملہ الگ. اس کیریکٹر میں پھر طرح طرح کی وہ خرابیاں ہیں. آپ فیس بک چلاتے رہیں گے، نیٹ پر جاتے گھومتے رہیں گے، طرح طرح کی ویب سائٹوں کو وزٹ کرتے رہیں گے، ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں ہے. یہ صرف وقت گزارنا ہے. آپ کو ملے گا صرف وہ جو آپ محنت سے پڑھیں گے. آپ کا استاد آدھی رات تک آپ کے لیے مٹیریل تیار کرتے صبح کا لیکچر دیتا ہے اور آپ اس کو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. اس کی گھنٹے پر کی محنت، 2 گھنٹوں کی محنت، میں نے دیکھا اپنے ٹیچروں کو وہ کس طرح سے، میرے دوست ہمارے رشتہ دار ہیں، یہی باٹنی کے پروفیسر ہیں، میں نے ان کو دیکھا کس طرح سے وہ نوٹس تیار کرتے ہیں، اور بعد میں ان لڑکوں کو بھی دیکھا جو حفاظت. اس لیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت ساروں کا ایمانی خطرے میں ہے. ایمان خطرے میں اس لیے ہے کہ ایمان کے بارے میں پڑھا کم ہے یا پڑھائی کچھ نہیں ہے، اور ادھر سے ایسے لوگ بھی پائے جا رہے ہیں سماج میں کہ جو ایمان کو ختم کرنے کی محنت کرتے ہیں. یعنی اگر کسی کالج میں ایک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدا کہیں نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک. میں یہیں کالج میں گیا، وہاں مجھے بتایا گیا کہ پروفیسر صاحب ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں خدا چنو کوئی نہیں ہے. یہ لگے آپ جو ہیں، آپ کا دماغ جو ہے آپ نے اپنا آئیڈیل بنایا ان لوگوں کو جن کا کام ہے دنیا میں گندے کام کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کیریکٹر ختم ہو گیا.
اب آپ آئندہ اچھے انسان نہیں مانے جائیں گے. آپ کے خاندان والے کہیں گے پھلن سن لڑکے پھلے نہیں سجیم قسم کا, اور یہ ذہن میں رہے گا. اور اس کے بعد جب آپ کی شادی کا وقت آئے گا, جس وقت رشتے کی بات آئے گا, فوراً کہیں گے اس کا کیریکٹر ہی صحیح نہیں ہے, یہ شراب چواں, یہ فلن. اور اس وقت انسان پچھتاتا ہے. میں ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں, بہت اچھے خاندان میں رشتے ہونے والے تھے, جو ہی پتہ چلا شاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو جی سیاست سے. وہ خود ہی کہتے ہیں عطار ہو, رومی ہو, رازی ہو کہ غزالی, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگائی. یعنی تہجد کی نماز, اب صبح اٹھ کر کے میں نے اب کیا اللہ کے سامنے جو آہیں کی ہیں, جو آنسو بہائے ہیں, ان آنسو بہانے ہی کی وجہ سے انسان بنتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. تو اقبال پھر اقبال بنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے پوری اردو دنیا میں اقبال جیسا جینیس کوئی نہیں ہے, چاہے وہ سر سید سے لے کر غالب سے لے کر کے جگناتھ آزاد تک, یا فیض احمد فیض, جو بھی ہیں, نہ شاعروں میں اور نہ نثر نگاروں میں اقبال جیسی کوئی شخصیت. آپ کی جوانی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کا کیریکٹر آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے والدین کچھ کریں یا نہ کریں, آپ کے ٹیچرز اپنے سلیبس کے باہر نکلیں یا نہ نکلیں, ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ کے کیریکٹر کی حفاظت کریں. ان کو تو اپنا سبجیکٹ, اپنا سلیبس پورا کرنا ہے, اسی کی وہ تنخواہ لے رہے ہیں. اگرچہ بہت سارے اپنے سلیبس سے باہر نکل کر لڑکوں اور لڑکیوں کی اخلاقی باتیں بھی سمجھاتے ہیں, لیکن بہت سارے اساتذہ کو بعد میں توہینیں بھی ہوتی ہیں. چنانچہ جب لڑکے اپنی جگہ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں, یہ اس استاد کو کیا پڑی ہے ہمارے پرائیویٹ معاملہ پہ دخل دینے کی. جو ہی استاد نے سنا کہ لڑکے تبصرے کر رہے تھے, ہمارے ٹیچر کو کیا پڑی ہے ہمارے پرائیویٹ معاملات میں ٹانگ اڑانے کی, اس استاد نے کیا نا جوڑ دیا. تو آپ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کا پلان بنا کر کے, ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم آج تک اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں, آئندہ بھی بچائیں گے. اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. میں جان رہا ہوں یہاں ایسے بھائی ہیں جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں, میں جانتا بھی ہوں ان کو, میں ان سے براہ راست نام لے کر نہیں, لیکن ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے آج تک اپنے آپ کو اس ڈرگ میں پھنسا کر کے پایا کیا ہے؟ تمہارا اندر کا زمین خود کہہ رہا ہوگا میں نے کچھ بھی نہیں پایا. تمہارا اندر کا زمین کہہ رہا ہوگا میں نے صرف نقصان کیا, اپنی صحت کا نقصان, اپنے گھر والوں کا نقصان, اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی, اور کیا کیا بری حرکتیں وہ کر رہا ہے وہ خود جانتا ہے. میں نام لے کر کے بدنام نہیں کرنا چاہتا, وہ خود سمجھ سکتا ہے. اور وہ آئے بھی اسی لیے ہیں, ہم سنیں اور ارادہ کریں. تو میں امید رکھوں گا کہ وہ یہاں سے ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ اپنی حفاظت کریں گے اور آئندہ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور آپ بچے ہوئے ہیں تو اس سے آئندہ بھی اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے. ہمارا یہ چند گھنٹوں کا پروگرام فائدہ مند ہوگا. اور یہ اس سکول کے مینیجر, میں نے کہا آپ کو کس سے عشق کرنا ہے؟ کہنے لگا نہیں آپ جنرل میں بتائیے عشق کے بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی کس سے آپ کو عشق کرنا ہے بتائیے نا پہلے. کہنے لگا جی نہیں جنرل میں بتائیے. میں نے کہا چکا بنا بول بوانا ہی ہو رہے تھے, تم کہاں کہو گے؟ میں نے کہا دیکھو اجنبی خاتون کے ساتھ عشق بازی کرنا جرم ہے, حرام ہے. اور جب تمہارا نکاح ہو جائے اپنی بیویوں سے جتنی چاہے محبت کرو, اور اپنی ماں سے اور اپنی بہنوں سے جتنی چاہے محبت, بیٹی سے جتنی چاہے محبت کرو. عشق کے ایک قسم وہ ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ہوتی ہے, اس میں عظمت ہوتی ہے. محبت کی ایک قسم وہ ہے جو اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے, اس میں شفقت ہوتی ہے. اور محبت کی ایک قسم وہ ہے جو میاں بیوی کے ساتھ ہوتی ہے. تم یہ والا عشق جتنا چاہے کرو, وہ والا عشق حرام ہے. وہ کہتا ہے جناب ستلطف قالیہ سیرسی, میرے بھائی آپ اس وقت اس عمر میں ہیں, اس میں بڑے مزے لگتے ہیں, اس میں بڑا لطف آتا ہے, مگر یہ چیز آپ کو تباہ کر دے گی. اس لیے تباہ کر دے گی آئندہ چل کر کے جب آپ نئی زندگی شروع سٹارٹ بھی یہی ہے کہ اگر کسی لڑکے کے بارے میں جانتا ہوں اس کے اندر غلطیاں ہیں, یا کسی بیٹی کے بارے میں مجھے معلومات ہیں کہ اس کا کیریکٹر صحیح نہیں ہے, اور کوئی مجھ سے آ کر پوچھتا ہے کہ فلاں بیٹی کے بارے میں آپ بتائیے, رشتہ کرنا چاہتے ہیں آپ صحیح, تو وہاں میں اسلام سے پوچھتا ہوں مجھے اس کی ساری غلطیاں بتانی ہے یا پردہ رکھنا ہے. اگر میں پردہ رکھوں گا تو ان کو دھوکہ لگے گا, اور اگر اوپن کروں گا تو رشتہ کٹے گا. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی میرے پاس ایک لڑکا آتا ہے, وہ ڈرگ میں پھنسا ہوا ہے, ٹھیک, یا خدا نخواستہ میرے پاس کوئی لڑکی آتی ہے اور وہ جو ہے وہ پریگننٹ ہے ان میرڈ ہونے کے باوجود, اور میرے ہاں ایبارشن ہو گیا اس کا. اب اس کے رشتے کی بات چل رہی ہے, کچھ لوگ میرے پاس آئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں آپ کے پاس فلاں لڑکی آتی تھی کچھ علاج کرنے کے لیے, آپ ہمیں بتاؤ کیوں اپنے کیریکٹر کی حفاظت کریں. تو آپ کا کیریکٹر محفوظ ہوتا ہے تب جب اللہ کا ڈر دل میں ہو, اور اللہ کا ڈر اس لیے کہ اللہ جب چاہے جو چاہے سو کر سکتا ہے. جب اللہ کا ڈر دل میں بٹھائیں, اور کیوں, اس اللہ کو بنایا, اس کو ہم نے دیکھا نہیں مگر روز اس کی کارنامے ہمارے نظروں کے سامنے ہیں. ہماری باڈی کا سسٹم, ابھی ڈاکٹر صاحب ایک بڑی قیمتی بات بتا رہے تھے, کہ انسان سویا رہتا ہے اس کے باوجود کچھ سسٹم کام کرتے رہتے ہیں, جیسے ہارٹ چلتا رہتا ہے. یہ کون چلا رہا ہے؟ کہ اللہ. یعنی دنیا میں انسان زندگی گزار رہا ہے, نہ جانے کتنے سسٹم کام کرتے ہیں تو انسان زندگی گزار رہا ہے. وہ سسٹم ہر وقت کام کر رہے ہیں تب انسان زندہ ہے. ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے, ہمارا نرو سسٹم ہر وقت کام کر رہا ہے. ہمارا جہاں بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ آپ پر نظر ہے, آپ اس وقت کیمرے میں ہیں, آپ احتیاط کے ساتھ چلیں. بڑے بڑے شاپنگ مالز میں
کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہاں انسان چوری نہیں کرتا. کیوں نہیں چوری کرتا؟ کیمرہ لگا ہوا ہے اور کیمرہ پکڑ لے گا. مجھے کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ صاحب میں حیران ہو گیا جب نے دیکھا میری بہن نے چوری کی. اب میں سوچتا رہا یہ میرا پیسہ کہاں چلا گیا. لیکن بعد میں پتا چلا، بعد میں جب کیمرہ کھولا تو کیمرہ نے دکھا دیا میری بہن نے چوری کی ہے، اور وہ بہن پکڑی گئی. اور جب وہ پکڑی گئی تو بعد میں ان پر لڑائی ہو گئی. تو میں نے کہا وہ ہو گیا، ختم ہو گیا، آپ بہن کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو. تو جیسے آج سی سی کیمرہ ہر وقت انسان کو اپنے نگروں میں رکھتا ہے، خدا کا سی سی کیمرہ تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے اور وہ کبھی چھپ نہیں سکتا. اور اس کے بعد اہم ترین چیز انسان کی یہ باڈی ہے. یہ انسان کی باڈی ایٹ اے ٹائم دو کام کرتا ہے. نمبر ایک، ہم اس کو یوز کر رہے ہیں تو یوز ہو رہا ہے. نمبر دو، جس کام کے لیے ہم نے اس کو یوز کیا اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تم میرے پاس آؤ گے، تمہارے کان، تمہارے ہاتھ، تمہاری کھال گواہی دے گی. آپ نے کسی کے ساتھ ٹچ کیا اور ٹچ کر کے آپ نے دل میں مزہ محسوس کیا، یہی کھال گواہی دے گی. ڈاکٹر نے فیمیل پیشنٹ کا نبض پکڑا اور دل میں برے خیال آئے، یہی ہاتھ گواہی دے گا کہ تم نے جس کا نبض پکڑا تھا، تم نبض نہیں پکڑ رہے تو تمہارا انٹینشن کچھ اور تھا. الٹرا ساؤنڈ کرنے والا فیمیل پیشنٹ کا الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے، اس کے دل میں برے خیال آئے اور یہ جو برا خیال ہے یہی ہاتھ گواہی دے گا قیامت کے دن. ٹیچر فخر کرے گا اگر آپ اچھے ہوں گے، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور آپ برے ہوں گے، آپ کا ٹیچر آپ کو دیکھ کر کہے گا بچوں یاد ہی نہیں امشا میری پورمت کرنا. ہم دیکھتے ہیں اساتذہ کو، جب وہ دیکھتے ہیں فلاں اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے، وہ کہتا ہے میرا شاگرد رہا ہے، میں نے اسے پڑھایا ہے. اور جب دیکھتے ہیں لڑکا بگڑ گیا ہے، وہ کہتا ہے یہ چاہتا بھی نہیں یہ کہنا. جیسے باپ پسند نہیں کرتا ہے اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کو کہنا لوگوں کو اس میں لے چو، اور جب اچھا بیٹا ہوتا ہے تو والدین فخر کرتے ہیں یہ ہمارا بیٹا ہے، اور فخر کے ساتھ دوسروں کو دکھاتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں یہ ہماری بیٹی ہے. تو اس لیے ان کو اس مصیبت سے محفوظ رکھوں گا. ہم نے کسی کا سنا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہم نے کہا افسوس یا اللہ میں نے بھی گاڑی چلائی مگر میرا ایکسیڈنٹ اب تک نہیں ہوا، جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس پر رحم فرما تو آپ آئندہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں گے. حدیث میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھو فوراً کہو یا اللہ آپ کا شکر ہے ایسی مصیبت سے میں آج تک محفوظ ہوں. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاء فیہ. سڑک پر گزرتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا اب نارمل ہے، کسی کی طرح کی کوئی کمی ہے، نابینا ہے یا اور کوئی کمزوری ہے، یا وہ بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے، تو آپ اس کو نفرت کی نظر سے آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ ارادہ کر کے اٹھیں گے. اور اگر آپ نے ارادہ کیا اور کامیاب ہوں گے تو ہماری یہ ساری محنت جنہوں نے یہ پروگرام آرگنائز کیا وہ اور آپ کا سارا کالج کا سٹاف اور ہم سب گویا ہماری محنت ٹھکانے لگ گئی. انشاءاللہ آپ ارادہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنے والدین کے لیے مصیبت نہیں بنیں گے. اگر ہم ڈرگس میں پھنس گئے، اگر ہم غلط تعلقات میں پھنس گئے، اگر ہم یہ مصیبتوں میں پھنس گئے، ہم فضول خرچی کر کے اپنے والدین کا پیسہ برباد نہیں کریں گے. کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس وقت فضول خرچی کی بنا پر اپنے والدین کا پیسہ برباد کرتے ہیں. آپ فاسٹ فوڈ کھانے، جنک فوڈ کھا رہے ہیں، یاد رکھیں جنک فوڈ میں کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف وقتی ٹیسٹ ہے. اور اب تو ریسرچ ہو رہا ہے کہ جنک فوڈ کھانے دوسری وہ چیزیں کھانے کی، میں ان کا سب کا نام نہیں لینا چاہتا ورنہ کل کو لوگ کہیں گے کہ صاحب ہماری چیزوں کی آپ مخالفت کر رہے ہیں. یاد رکھیں یہ جو دکانوں پر لٹکی ہوئی چیزیں ہیں، وہ جو دکانوں میں قسم قسم کے بوتلیں ہیں، ان سے کہیں زیادہ بہتر خدا کا بنایا ہوا لیمو جس کو پانی میں ملا کر آپ پئیں گے اس میں زیادہ فائدے ہیں. آپ اپنی کتابوں میں پڑھیں، ریسرچ کا زمانہ ہے، اس ریسرچ کو دیکھیں کہ یہ چیز اس طرح سے کھائی جائے کتنا فائدہ ہے، اس طرح سے کھائی جائے تو کتنا نقصان ہے. لوگ بڑے فخر کے ساتھ خوب کھائیں گے، اوپر سے کولڈ ڈرنک پئیں گے، اور اس کے بعد جب ڈکار آئے گی کہنے لگے سوری شرپیو، وہ شرپیو کہتے ہیں. اس طرح سے تھوڑا ہضم ہوتا ہے. ڈائجسٹو سسٹم یہ نہیں ہے آپ کو ڈکار آ گئی اور آپ خوش ہو گئے کہ صاحب میں نے بہت کھایا تو وہ سارا ہضم ہو گیا، وہ ہضم نہیں ہوتا ہے. وہ سب بچائیں. عادتوں کی حفاظت، عادت کا مطلب آپ شرابی بن کر نہیں آئے، یہاں شراب کی عادی نہیں بنے. آپ سگریٹ پینے اسموکنگ کرنے والے نہیں آئے، اسموکنگ سے اپنے آپ بری عادتوں سے بچائیں. بولنے کی بری عادتیں، ایکشنوں کی بری عادتیں، کھانے پینے کی بری عادتیں، رات کو جب تک فلمیں نہیں دیکھیں گے تب تک سوئیں گے نہیں، یہ بری عادتیں. ان تمام بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آخری چیز، آپ کے پاس صحت ہے، اس صحت کی حفاظت کریں. ان 4 چیزوں کی آپ نے حفاظت کی، آپ کا فیوچر کامیاب ہو جائے گا. حفاظت ایمان، حفاظت اخلاق، حفاظت عادات، حفاظت صحت. بس یہی میسیج ہے. میں امید کروں گا انشاءاللہ یہ منتشر باتیں یاد رکھیں گے اور پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور اخیر میں پھر شکریہ ادا کروں گا اس کالج کے پورے مینجمنٹ کا، خاص طور پر ہائر اتھارٹیز کا، پرنسپل صاحبہ کا اور آپ کے اساتذہ کا، اور ان تمام نوجوانوں کا جو
کیا, اور اس بیچ میں اگر کوئی ایسی بات سامنے کہی گئی ہو جس سے آپ کا دل دکھ گیا ہو تو اس کو معاف کریں. آپ کا دل دکھانا مقصود نہیں ہے. کامیاب ڈاکٹر وہ ہے جو پیشنٹ کو صاف صاف کہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے, پردہ نہیں رکھنا ہے, ساری باتیں کھول کر کے کہنی ہیں. ہم اپنے ہیں, یہ ہمارے اپنے بچے ہیں, یہ ہماری اپنی اولادیں ہیں, یہ بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہمارا فیوچر ہے. آپ میں سے کوئی کل بازار میں ہوگا, ٹریڈ کر رہا ہوگا, آپ میں سے کل کوئی لائر ہوگا. مجھے پورا یقین ہے آپ لوگ بھی مفتی صاحب کو سنا, کون سے خوبصورت کلام کی آپ گرہ باندھ کے رکھیں گے تاکہ ہم سب زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. مفتی صاحب آپ اس محفل میں آئے اور آپ نے اس محفل کو زندہ بخشا اپنے خوبصورت کلام سے, ہم آپ کا عمر پر شکر گزار رہیں گے. Now I leave this floor open for interaction. If anybody has any question, they can pose it to the podium, and here are the people. They will surely answer the question. Let me topic. یہ جو ہے اس پر کوئی بیان کیوں نہیں ہے؟ مان لیجیے اگر آپ سگریٹ کو دیکھیں گے, اس میں لکھا ہوتا ہے سگار لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی کام عام ہو جاتی ہے, حرام کام, پھر وہ حلال دکھتی ہے. یہ نوجوان بچے نے جو سوال اٹھایا, یقیناً یہ صحیح سوال ہونا چاہیے, بچانا چاہیے. السلام علیکم سر, مجھے ایک کوشچن ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ریلیشن رکھتے ہیں یا ڈرگس لیتے ہیں تو وہ لوگ سکسیسفل نہیں ہوتے. سر میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں یوروپین کنٹری سے, سر وہ اتنے برے کام کرتے ہیں لیکن وہ سکسیسفل بلینئرز ہیں اور وہ ریولیوشنری سائنٹسٹ بھی ہے. کچھ لوگ تو ایسے جنہوں نے نیا راکٹ ڈیزائن کیا, کچھ لوگ تو ایسے جنہوں نے نئی کارز ڈیزائن کی, لیکن وہ جب سٹیج پر آتے ہیں تو سیدھا بیٹ اسموک کرتے ہیں اور لوگ انہیں ٹھگ لائف کہتے ہیں. اور اگر کوئی اور ویسا کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں لفنگا. سر یہ کیا کیس ہے, مجھے بھی سمجھے. چلیے, پہلی بات یہ ہے جب کسی چیز کے بارے میں فیصلہ تو یہ دیکھا جاتا ہے, فیصلہ جب ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے میجارٹی کے لوگوں کی, میجارٹی کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے. اگر کوئی سموکنگ کرنے والا یا کوئی ڈرنکنگ کرنے والا لاکھوں میں سے کوئی ایک کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو ہم اس کو لاکھوں میں سے ایک کو مثال بنائیں گے یا ان کو مثال بنائیں گے کہ جو تباہ ہو چکے ہیں, جن کی اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب. That make him successful. Sir, I know the one proof. He was in relationship. Okay. He had been in relationship. How you get to know that he was in relationship? Sir, from his biography. No. Okay. If there is biography, can you show? Okay. You mean to say he was in relationships? Then he is successful. No sir. Sir, میرا یہ کہنے کا مطلب ہے ہم اکثر جج کرتے ہیں کہ جو ویسا کر رہا ہے وہ شاید ایسا نہیں کر رہا. سر وہ ایسا بندہ ہے, وہ اگر کتاب ایک ہاتھ میں لیتا ہے تو 10 گھنٹے تک اسے پڑھتا ہے اور اس کا کنسنٹریشن اتنا انٹینس ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی بھی بات نہیں سنتا. اور وہ کون سا ڈرگ لے رہا تھا سر مجھے نہیں پتا وہ کون سا لے رہا تھا سر, لیکن اسے میں نے دیکھا بہت سارے ویڈیوز میں. سر یوٹیوب سے مجھے سلیکٹڈ ویڈیو ملے گا. Okay بیٹا, with all due respect, you are not the only one who is kind of justifying the use of drugs. سر یا سر فل پروف ہے سر, اس کو کورٹ میں بھی لایا گیا. اچھا ٹھیک ہے. جسٹن بیبر وہ سنگر, یس سر, do you consider him as successful? And listen, okay beta, listen. At the age of 17 years, he had. Listen, no, it's okay. Let me finish. At the age of 17 years, he was in live-in relationships. Do you copy that? Do you want to copy that? So copy it. And how? ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افکار کی دنیا میں فکر کر نہ سکا, جس نے سورج کی شاہوں کو گرفتار کیا, زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. ایک اسپیس سائنٹسٹ, مریخ پر چڑھنے والا, پورا کائنات کا مشاہدہ کرنے والا, جب مر گیا تو جہنم کے حوالے کر دیا گیا. یعنی وہ اپنی زندگی کی تاریخ جو اس میں تھی اس کو سحر نہ کر سکا, اس کو سمجھ نہیں پایا. زندگی کا مقصد جو ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا, واٹ از دی آبجیکٹ آف یور لائف. آبجیکٹ آف آور لائف از دیٹ وی ہیو ٹو سیو آور سیلوز فرام دی پلیس فلیمز آف ہیل. اس زندگی کو مرنے کے بعد ہی زندگی ہے,
جو شخص اپنی زندگی کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچ پایا ہی اسٹینڈرڈ ہے، لیکن جب ان کے کریکٹر کو تولا جاتا ہے کورٹ کے اندر وہ دیکھا جاتا ہے کہ انتہائی غلط کریکٹر ہے. تو اس بھائی نے بھی ایک سوال پوچھا ہے، دیکھا سکسیسفل انسان، تو میں آپ سے چاہتا کامیاب ترین شخص آپ کسے کہیں گے؟ کہ ہم زندگی کا صرف ایک ہی پہلو دیکھیں گے، اس نے پیسہ بہت کمایا ہے، شہرت بہت ہے، لیکن ہم کے کریکٹر کو دیکھیں گے وہ تو بالکل زیرو ہے. تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کامیاب ترین شخص ہم کسے کہہ سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ. بہت پہلی بات یہ ہے کامیاب انسان کون ہے؟ جواب یہ ہے جس کے پاس ساری اچھی چیزیں ہوں اور ساری خراب چیزوں سے محفوظ ہو، وہ کامیاب انسان ہے. اخلاق، دینداری، صحت، کیریکٹر، یہ ساری چیزیں جمع ہیں، اس کے بعد پھر اچھا انسان ہے. اور اگر کسی انسان کے پاس پیسہ بہت ہے مگر اخلاق کے اعتبار سے لوز، کیریکٹر کے اعتبار سے لوز، رویہ اس کا صحیح نہیں، ٹھیک، تمام لوگ اسے نفرت کرتے ہیں، جب جمع ہو جاتی ہے تب انسان کہتا ہے سکسیسفل لائف، کامیاب زندگی. کامیاب زندگی کے پیچھے پیسہ، پھر تو جو ڈاکو ہے سب سے زیادہ مطمئن وہ ہونا چاہیے کیونکہ سب بہت پیسہ ہے. یا اسی طرح سے جس نے ڈرگس مافیا کے ذریعے کروڑوں روپیہ کمایا مگر وہ چھپ چھپ کر زندگی گزار رہا ہے اور وہ ظاہر نہیں کرتا کہ میرے پاس یہ پیسہ کہاں ہے اور ہر وقت اس ٹینشن میں ہے. اگر کسی کو پتا چل گیا تو نہ جانے میرا کیا ہوگا.